मसीह यीशु में आप सबके सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। आमीन। अजीज़ों, आज का जो विर्द आप सब ने सुना है वो है मुक़द्दस लूका रसूल के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और 10वीं आयत से 17वीं आयत तक। यह हवाला आपने सुना है और अक्सर और पेशतर आप इसे पढ़ते भी हैं और खादमों से इसके ऊपर जो है मैसेज भी सुनते रहते हैं। तो ये वाहिद मौजज़ा है जो कि मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील के अंदर पाया जाता है। तो आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और इस मौजज़े को सीखने के लिए खुदावंद से अकल दनाई फ़हमता को मांगें कि खुदा हमें अकल दे, दनाई दे कि इस मौजज़े के अंदर जो सच्चाइयाँ हैं, जो हमारे लिए नसीहतें हैं, हम उनको जान सकें और समझ सकें। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। है आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम नाचीज़ गुनाहगारों को इस लायक समझा और हमें अपने हुजूर में सरनगू होने का मौका दिया। इसके लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। ऐ बाप, तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने अपने पाक कलाम को सुनने का और पढ़ने का फ़ज़ल बख्शा। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, अब जब मैं तेरे पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाने को हूँ, शेयर करने को हूँ, ऐ बाप तुम मेरे होठों और ज़ुबान का ज़िम्मा लेना और प्यार से बड़े खुदावन मैं घटूँ तू बढ़े, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और प्यार से बड़े खुदावन जो कुछ बोलूँ वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक बोलूँ। है प्यार से बड़े खुदावन समझने वालों को आसमानी अकल और दनाई अता कर। ये दुआ मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, मौजज़े तो हमने अक्सर पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन मौजज़ा है क्या? मौजज़े की तारीफ़ क्या है? मसीही मज़हब के नज़दीक मौजज़ा उन फ़ोकल आदत अज़हारात का नाम है। मौजज़े के लुग़वी मानी आजिज़ करने के हैं, और जब कोई काम फितरत के मामूल से मुख्तलिफ इंसान के मुशाहिदे से गुज़रता है तो वो आजिज़ होकर इस गैर मरई कुदरत का कायल हो जाता है। यानी वो शख्स जो मौजज़े को देखता है तो मौजज़े को देखने से वो आजिज़ हो जाता है, और आजिज़ होने के बाद वो है उस चीज़ का कायल हो जाता है जिससे वो मौजज़ा जो है रूनुमा होता है। तो इस मौजज़े का बयान जो लूका के अंजील में मिलता है, ये मौजज़ा भी और कई मौजज़ात की मानित सब्बत के रोज़ वक़ू में आया है। इसके मुताले से भी यही ज़ाहिर होता है। जब हम इसका मुतालिया करते हैं, पढ़ते हैं, तो 10वीं आयत के अंदर ही लिखा है कि फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। इससे ज़ाहिर है कि जो मौजज़ा हुआ है वो सब्बत के रोज़ हुआ है। जो फ़कीह और फरीसी यसु मसीह के निस्बत ख़यालात रखते थे और यसु अपने मुखालफों को किस तरह जवाब दिया करते थे, ये नहीं बताया गया कि ये मौजज़ा कहाँ पे वाक़या हुआ, यानी कौन से इलाके के अंदर वाक़या हुआ,
کون سے شہر کے اندر واقع ہوا، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ کسی عبادت خانہ کے اندر تعلیم دے رہا تھا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہیکل تو صرف ایک ہی تھی جو یروشلم میں واقع تھی، اور سب یہودی ہر جگہ سے وہیں مقررہ اوقات پر حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے عبادت خانے جا بجا یعنی جگہ بجگہ پائے جاتے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ انہیں عبادت خانوں میں سے کسی عبادت خانہ میں جا کر یسوع سے حسب معمول تعلیم دے رہے تھے۔ جو لوگ وہاں حاضر تھے ان کے درمیان ایک عورت نظر آئی جو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری میں مبتلا تھی، یعنی کمزوری کے اندر وہ تھی۔ اس کی کمزوری اس کے کبڑے پن میں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب ہم یسوع کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، یہ عورت سچ مچ کسی بدرو کے قبضے میں گرفتار تھی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، یعنی دیکھیں کہ کئی دفعہ انسان کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ایوب صابر کو دیکھیں کہ اس کو جب پھوڑے نکلے تو وہ کس کی طرف سے تھے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے کانٹے چبوئے گئے، تو وہ بھی کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو شیطان نے اس کے قبضہ میں وہ عورت تھی جو 18 برس سے باندھی گئی تھی۔ ان لفظوں سے بخوبی ظاہر ہے کہ وہ فی الحقیقت انہی لوگوں میں شمار ہوئی جو بدرو کے قبضے میں گرفتار تھی۔ اس کی مصیبت ایسی شدید نہ تھی جیسی بعض اور لوگوں کی تھی جو بدرو کے پنجے میں مبتلا تھے، اور یہی بات اس کی پبلک عبادت میں حاضر ہونے سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایسی مصیبت کے اندر نہیں تھی جیسے کہ بدرو گرفتہ یا بہت زیادہ بدرو گرفتہ کے اندر ہوتے ہیں، وہ مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں وہ زیادہ تر نہیں تھی۔ غالباً اس کی بیماری پہلے اس کی روح سے شروع ہوئی اور پھر اس کا اثر اس کے بدن پر بھی پڑا، ایسا کہ وہ کبڑی ہو گئی اور سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ مسیح نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع اس کمزور عورت سے کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ عورت یسوع کی مدد مانگتی، یسوع نے خود اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے شفا دی۔ البتہ عبادت خانے کے سردار کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شفا پانے ہی کے لیے یہاں آئی تھی اور کہ اس کا یہاں حاضر ہونا بذات خود ایک درخواست تھی۔ شفا کے لیے عبادت خانے کا سردار کہتا ہے 6 دن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ ان لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی اور عورت اس لیے آئی تھی کہ شفا پائے۔
مسیح اس کے بولنے اور درخواست کرنے سے پہلے اس کو فرماتے ہیں کہ اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ ان لفظوں کے وسیلے سے وہ اس کو تیار کرتے ہیں اس جسمانی برکت کے لیے جو یسوع اس کو دینے والا تھا، اس کے لیے متوجہ وہ ہو، اس لیے یسوع اس کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے۔ یسوع نے اس پر اپنا ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی بڑائی کرنے لگی۔ یسوع کے ہاتھ گویا اس اعلیٰ زندگی کا چشمہ تھے جس کے وسیلے سے اس کے جسمانی اور روحانی بند جو ہے کھل گئی اور اس میں نئی طاقت کے سوتے پھوٹ نکلے، اور اسی وقت یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ وہ جسمانی طور پر تندرست ہو گئی اور روحانی طور پر شفا یاب ہوئی۔ جیسا کہ ان لفظوں سے ظاہر ہے کہ وہ خدا کی بڑائی کرنے لگی، اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے شفا دہندے کی تعریف بھی کرنے لگی ہو گئی، اور اسی سے عبادت خانے کا سردار ناخوش ہوا کہ یہ خدا کی بڑائی کرتی ہے، خدا کے گن گانا شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس چیز سے ناخوش ہوا اور خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، ان میں آ کر شفا پاؤ۔ اس وقت عبادت خانے کا سردار سبت کی غیرت کے سبب سے خفا ہوتا ہے، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کی غیرت اور اس کے خوف میں ایک قسم کا سخت تخلف پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ سبت کے لیے اپنے تئیں غیرت مند ثابت کرتا ہے، اور دوسری جانب ایک قسم کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھتا ہے، جس کے سبب سے وہ بات جو وہ یسوع کو کہنا چاہتا ہے براہ راست کہنے کی جرات نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسیح کے لفظوں کو سنیں، یعنی مسیح اس سردار کے لفظوں کو سنے اور پھر سبت کے روز معجزہ نہ دکھائے۔ پر کیا وہ حقیقت میں سبت کے لیے غیرت مند تھا، یا عبادت خانے کے سردار مسیح کی تعریف سن کر جل گیا تھا؟ جس طرح سردار کاہن ایک موقع پر لڑکوں کو ابن داؤد کو ہوشنا کہتے ہوئے سن کر خفگی سے بھر گیا تھا، اسی طرح یہ شخص بھی خفا ہوا۔ اس شخص کی اصل خاصیت اور سیرت جو ہے وہ ہمیں 15ویں اور 16ویں آیت کے اندر ملتی ہے، جہاں وہ ریاکار بتایا جاتا ہے۔ اس کی ظاہری غیرت ایک آڑ تھی جس کے پیچھے وہ اپنی اصل حالت دوسرے لوگوں کی نظروں سے یا خود اپنی ہی نظروں سے چھپاتا ہوگا۔ اس کی وہ نفرت جو وہ الہی اور پاک چیزوں سے رکھتا تھا، اس پر پردے تلے چھپی ہوئی تھی، اب وہ سردار ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر ایسے کام کو جو خدا کی عزت اور بزرگی کو ظاہر کرنے والا تھا، جس نے ایک آدم ذات کے بدن
اور روح کو بحال کیا، جس نے بھاری بندنوں اور شیطان کی سخت زنجیروں کو توڑ ڈالا تھا، ناجائز بتاتا تھا۔ آیت 15 اور 16 میں مسیح یسوع دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے سبت بالکل نہیں توڑا۔ سبت کے روز جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جانا یہودیوں کے دستور کے مطابق تھا۔ اب جو بات حیوانوں کے لیے روا ہے وہ کیوں کر انسان کے لیے ناروا ہو سکتی ہے؟ تعجب ہے کہ ایک انسان کو جو 18 برس سے شیطان کے بند میں گرفتار ہے، رہا کرنا، یسوع کہتا ہے کہ رہا کرنا اس کو تمہارے نزدیک سبت کو توڑنا ہے۔ تم اپنے جانوروں کو کھولنے اور پھر ان کو باندھنے میں کتنی دیر لگاتے ہو اور اپنا کام بھی اسی دوران کرتے رہتے ہو، مگر میں اپنے کام کے وسیلے ایک دم میں زنجیروں کو کیا کرتا ہوں؟ کھول دیتا ہوں۔ پر تم پر پھر اس پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ انسان میں اور باقی حیوانات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گو انسان اپنے جسم کے اعتبار سے ایک طرح کی شراکت بھی ان کے ساتھ رکھتا ہے، تاہم اشرف المخلوقات بھی ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کے 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عورت نہ صرف اپنے بند میں یعنی کہ ابن آدم میں شامل ہونے کے سبب سے جانوروں پر فوقیت رکھتی تھی، بلکہ ابراہیم کی بیٹی تھی۔ ابراہیم کی بیٹی کہنے سے مسیح اس کے ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ ایمانداروں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ تو اسی کے یعنی کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم کا بیٹا یا ابراہیم کی بیٹی ہے۔ تو اسی طرح مسیح نے اس کے ایمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے۔ جسمانی طاقت کافور ہو جانے پر بھی ایمان کا شعلہ جو ہے اس عورت کے دل میں جلتا ہے۔ اس معجزے میں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں ہیں جو ہم اس معجزے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس معجزے کی جو حقیقت ہے وہ عبادت خانے کے سردار کی گواہی سے جو ہے ثابت ہے کہ وہ اس کے وقوع ہونے سے، اس معجزے کے ہونے سے ناخوش ہوتا ہے، پر اس کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے جو یسوع کے ہاتھ سے ہوا ہے، اور یسوع واقعی معجزات کا خدا ہے۔ وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا، وہ بلکہ صرف ناخوش ہوتا ہے، صرف کیا ہے کہ وہ یہودی ہے اور یہودی دستوروں سے اس پر اس کو چلنا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دکھیوں کے لیے عمدہ آرام گاہ وہی جگہ ہے جہاں پہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور جہاں پر خدا کا کلام سنایا جاتا ہے۔ جب وہ دکھی انسان جو پریشان ہوتا ہے خدا کے عبادت گاہ میں جاتا ہے، یا جہاں پہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہاں جاتا ہے، اس کے کلام کو سنتا ہے، تو پھر وہ شخص کیا ہو سکتا ہے؟ آزاد ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہم اس میں یہ بھی ایک نصیحت جو ہے سیکھتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اس معجزے میں
عورت کی بیماری کی نسبت مسیح نے فرمایا کہ شیطان نے 18 برس سے اس کو باندھ رکھا تھا۔ اس قید اور اسیری کی علامت ہے جو اس کے 18 برس سے شیطان کے اندر گرفتار تھی، اور یہ اس کی قید تھی اور اسیری تھی جس میں انسانی روح جو ہے گرفتار ہے، اور اس کی شفا نجات اور رہائی کی جو ہے علامت ہے۔ یعنی جب وہ شفا پا گئی تو اس نے نجات حاصل کر لی، رہائی حاصل کر لی۔ یہ بھی ہمیں ایک نصیحت اس سے ملتی ہے کہ ہم اس سے یسوع کے پاس آ کر شفا حاصل کریں، اور اس سے روحانی شفا اور جسمانی شفا جو ہے دونوں حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع ہمدردی کے دریا میں ان پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ تم جانوروں سے کیسی ہمدردی کرتے ہو، پر ابراہیم کی بیٹی سے کچھ ہمدردی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ سردار کاہنوں اور فقیہوں اور فریسیوں کو یہ نصیحت کی دکھائی گئی ہے کہ آپ جو ہو وہ جانوروں سے تو ہمدردی کرتے ہو، لیکن اس شخص کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے جو ایمان لے آتا ہے، جو ابراہیم کی طرح ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ آپ ہمدردی نہیں کرتے۔ تو یہ نصیحتیں ہم اس معجزے سے سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم جب خداوند کے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں۔ ہم عبادت کے اندر آ کر خدا کا پاک کلام سن کر اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسا ابراہیم کا ایمان تھا یا اس عورت کا ایمان تھا؟ اگر نہیں تو ان معجزات کو سن کر ہم اس پر ایمان رکھیں اور ایمان کی مضبوطی کو حاصل کریں۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت کی برکت عطا کرے۔ آمین۔